दूंगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो रिजर्व सीटों का फैसला तवक्को है इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुसलसल जजेस की मुशावरत जारी है, 13 रुकनी जो बेंच है, और फैसला ये किया जा रहा है कि फैसला कब हो। रिजर्व सीटों के हवाले से अनाउंसमेंट कब की जाए। तवक्को की जा रही थी कि आज शायद ये फैसला आ जाएगा और आज दोपहर 3 बजे तक, लेकिन इस वक्त तक जबकि शाम गए तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक जजेस की मुशावरत जारी है क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस पे ना सिर्फ हुकूमत की 2/3 अक्सरियत स्टैंड कर रही है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसकी अक्सरियत भी स्टैंड कर रही है। दोनों का ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक है बल्कि हायर मॉरल स्टेक भी है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का। तो पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का ये एक बड़ा अहम केस है। और अभी अगर हालिया माजी का जायज़ा लिया जाए तो गालिबन किसी केस में या किसी केस का फैसला सुनाने में इतनी बार मुशावरत नहीं की गई जितना रिजर्व सीटों के बारे में मुशावरत की जा रही है इसका फैसला सुनाने के हवाले से। वजह क्या है इसकी? ठीक है, स्टेक्स हैं, पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, मॉरल हैं, पब्लिक स्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी वजह क्या है? क्या कोई डिवीजन है? फैसला सुनाने के हवाले से डिवीजन है या बेंच में अदरवाइज कोई डिवीजन है? इन मामलात पे ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। आज बड़े गर्मा गर्म टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के लिए। दूसरा, 9 मई के 3 मुकदमात में बानी PTI इमरान खान की ज़मानतें मनसूख हो गई और आज अदालत का रिटन ऑर्डर भी सामने आ गया जिसमें अदालत ने बड़ी कंडेमिंग और बड़ी डैमिंग चार्जशीट एक आयद की है। ये फैसला आयद करता है। इस फैसले में कहा जाता है कि जी 7 मई 2023 कुछ गवाहान ने यह गवाही दी कि 7 मई 2023 को एक मीटिंग होती है ज़मान पार्क में जो कि इमरान खान खुद चेयर करते हैं। वहाँ पर PTI के कोई 10-15 के करीब लोग मौजूद होते हैं और वहाँ पे इमरान खान बताते हैं कि 9 मई को गालिबन या शायद मेरी गिरफ्तारी हो जाए और अगर ऐसी गिरफ्तारी हो जाए तो फिर PTI के वर्कर्स ने इकट्ठा होना है यास्मीन राशिद की क़यादत में और फिर उन लोगों ने फ़ौजी इंस्टॉलेशंस या फ़ौजी जो इमारतें हैं जिनको चॉक डाउन भी किया गया, जिनको पॉइंट आउट किया गया, पिन पॉइंट किया गया, तो यहाँ पर आपने अटैक करना है, यहाँ पर आपने एहतजाज करना है। ये गवाहान ने गवाही दी है जो कि रिटन ऑर्डर में लिखी हुई है। अदालती फैसला ये भी कहता है कि जी जो ज़मानत है बुनियादी हक है किसी भी मुल्ज़िम का, लेकिन वो किसी मासूम का होता है। अगर आप दहशतगर्दी करें, अगर आप इस किस्म के हमले करें तो फिर ज़मानत आपका हक नहीं रहता। इस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंटेंशन तो है, लेकिन ये ज़मानतें खारिज होने के बाद इमरान खान की रिहाई की जो हल्की बहुत उम्मीद भी थी PTI को, लगता है कि वो उम्मीद भी अब ख़त्म होने जा रही है। इस पर PTI क्या कहती है? और PTI की बात तो खैर होती ही रहती है, लेकिन हुकूमत जिस किस्म की मुश्किलात में है, मिसाल के तौर पे महंगी बिजली आज मज़ीद महंगी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आपके सामने ज़रा मैं डिटेल्स रखती हूँ कि बिजली के हवाले से क्या तफसीलात हैं। ना सिर्फ अभी चंद दिन पहले तो 200 यूनिट के जो घरेलू सार्फिन थे उनको रिलीफ दिया और हुकूमत इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कह रही थी, लेकिन अभी आज की खबर के मुताबिक जो कमर्शियल सार्फिन हैं जिनमें ज़रई सार्फिन भी आते हैं और बल्क सार्फिन जिनमें अगैन कमर्शियल हैं, उनके लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए का इजाफा हो गया। तो जो कमर्शियल सार्फिन हैं जो तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, छोटा मोटा दरमियाना साइज़ का या बड़े साइज़ का, उनके लिए बिजली फ़ी यूनिट 78 रुपीज़ की यानी कि 80 रुपए का यूनिट, ये टैक्स के अलावा है। इस पर टैक्स जब लगेगा तो 100 रुपए का यूनिट चला जाएगा। ज़रई सार्फिन के लिए जो बिजली का फ़ी यूनिट का टैरिफ है 47 रुपीज़ यानी कि 50 रुपए तक चला जाएगा। ये टैक्सेस के अलावा है, टैक्सेस डलेंगे इसमें अभी। और जो बल्क सार्फिन हैं उनके लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 60 रुपए का टैक्स के अलावा ये हो जाएगा। तो इतनी क़यामत खेज़ महंगाई के अंदर ज़ाहिर है अवाम फिर हुकूमत से नाराज़ ही होंगे, नाखुशी होंगे। सिर्फ अवाम नाराज़ और नाखुश नहीं है, इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। कल जरदारी साहब ने नून लीग को ताने दिए कि आप तो हमारे वोटों पे खड़े हैं, कल बिलावल भुट्टो ने ताने दिए, आज जरदारी साहब अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ आ गए और कहने लगे कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। ये बहुत बड़ा बयान है आसिफ अली जरदारी का। क्या मकसद है इस बयान का और क्या इससे शहबाज शरीफ की पोजीशन कमज़ोर नहीं हो जाती?
انہیں معاملات پہ مدعات پہ بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں ڈبیٹ ڈسکشن کوشچن آنسرز کے لیے. میرے پاس دو بڑے زبردست مہمان موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سینٹر ہیں جناب عفنان اللہ خان صاحب, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں شعیب شاہین صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. عفنان اللہ خان صاحب, پہلا سوال آپ سے, ریزرو سیٹوں کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں, لیکن آگے چل کے یہ زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی, آپ کی حکومت کو تو ایک طرح سے ناکام قرار دے دیا آصف علی زرداری نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, زرداری صاحب ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں اور حکومت ان کے ووٹ سے بنی ہے. اگر ان کو کوئی ایشوز وغیرہ ہیں اور ان کے کوئی جو بھی اگر کوئی مسائل وہ سمجھتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کچھ نہ کچھ ہوگا تو جس کی بنیاد پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ایڈریس کر لیں. لیکن یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہے, نہیں چل رہی, انہوں نے کہا حکومت نہیں چل رہی. ہاں, حکومت نہیں چل رہی. ہماری حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ 3 مہینے 60 مہینے کی حکومت میں سے 3 مہینے ہوئے ہیں. اس کو اتنی جلدی کہنا کہ نہیں چل رہی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیئر اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو کیوں دی زرداری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ, وجہ کیا؟ پھر پنجاب اس کی پرابلم, کیونکہ بجٹ میں ووٹ دینے پر بھی پیپلز پارٹی آپ سے ناراض تھی. بالکل, اس میں بھی بجٹ میں بھی مسائل تھے اور ہم نے کافی اس میں ایفرٹ کی. ہم اپنے ان سے جا کے ان کو ہم نے الائن کیا اپنی, تاکہ وہ ووٹ دے سکیں. دیکھیں, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی ایک علیحدہ آئیڈیالوجی ہے, علیحدہ جگہ حکومت ہے, ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں, ہمارے انٹرسٹ مختلف ہیں, کچھ جگہوں پہ کنورج بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ اس کو تو دیکھنا پڑے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے ہم ایشوز کو ایڈریس کر لیں گے اور وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے تو آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب ہمارے ووٹوں سے صدر بنے, آپ کے ووٹوں سے صدر بنے. 100% درست ہے بات. تو یہ گفتگو جو زرداری صاحب نے کیا, کل بلاول بھٹو نے بھی ایک طرح سے تانا دیا کہ ہمارے ووٹوں پہ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ نون لیگ کھڑی ہوئی ہے, تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف مائنڈ کریں گے اس چیز کو؟ مسلم لیگ نون ظاہر ہے مائنڈ تو کرے گی اس بات کو, زرداری صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو, پبلک اسٹیٹمنٹ. ہم خوش تو نہیں ہوں گے اسٹیٹمنٹ پہ, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں مائنڈ کریں گے, ناراض. اور دیکھیں, ہم نے ایک بات یہ کی تھی الیکشن سے پہلے کہ اگر ہمیں ایک سمپل میجورٹی مل جائے گی مسلم لیگ نون کو, تو ایک سٹیبل حکومت آئے گی جو ڈیلیور کر سکتی ہے, جس کے پاس پیپلز پارٹی کے پھر مانگے تاگیں گے ووٹوں کی پھر یہی ضرورت ہوگا. نہیں پڑے گی. وہ پھر یہی ہوگا جو ہم کہتے تھے بار بار کہ یہ ایک اگر ایک فریگمنٹڈ پالیٹکس, فریگمنٹڈ پارلیمنٹ ہے, وہ ایک فریگمنٹڈ پولیٹیکل سیناریو بنائے گی, تو پھر ایک فریگمنٹڈ اکانومی. لیکن یہ پبلک کے سامنے امبیرس کروا دیا ہے زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو, اینڈ سو فار نون لیگ از مم اباؤٹ اٹ, نو ورڈ. دیکھیں, ظاہر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے بڑے اہم اتحادی ہیں. مجبوری ہے, حکومت ان کے بغیر نہیں چل سکتی. مجبوری ہے, بالکل مجبوری ہے. اس میں آپ مجھے بتا دیں نا, مطلب جو بھی کوئی کچھ کہتا رہے آپ لوگ مجبوری میں خاموش رہیں گے. پھر یہ دوسرا حل کہ ہم پھر حکومت چھوڑ کے کوئی اور آنا چاہتا تو آج. ہم ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کوئی اور سمجھتا ہے کہ وہ بہتر چلا سکتا ہے تو آ کے چلا لیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت مشکل ہے. آسمان مطلب پہاڑوں جتنے بڑے چیلنجز ہیں, 8,500 ارب روپے کا تو ڈیفیسٹ ہے خالی اس سال. تو آپ مجھے بتا دینا کہ اور یہ ہمارا کردہ, یہ سارا گند جو ہے یہ اس کی بنیاد پروجیکٹ عمران خان ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 2014 سے جو کام شروع ہوا اور پھر جب یہ 18 میں اس کو لگایا گیا پروجیکٹ کو, اس کے بعد 370 ارب ڈالر پہ چھوڑا تھا ہم نے جی ڈی پی کو 2018 میں. آج بھی ہم 375-370 کے ارد گھوم رہے ہیں. تو یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو آ رہے ہیں, اور یہ اور پتہ نہیں کب تک آتے رہیں گے. تو ایک فریگمنٹڈ پالیٹکس کی وجہ سے پھر آپ کو ایک فریگمنٹڈ پولیٹیکل سسٹم. اب اس پہ کچھ مزید سپلیمنٹری سوال بھی آپ سے ہو سکتے تھے, بٹ لیٹ می انکلوڈ شعیب شاہین صاحب ان دس ڈیبیٹ ایز ویل. شعیب شاہین صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ زرداری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ ایک طرح سے ناکام ہو گئی یا نون لیگ سے حکومت نہیں چل پا رہی. یہ تو سیدھی سیدھی چارج شیٹ ہے, پبلک چارج شیٹ ہے زرداری صاحب کی, وزیر اعظم شہباز شریف پہ اور نواز شریف پہ بھی. دیکھیں, اس میں تو کس کو شک ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی؟ کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی. یہ تو خود مانتے ہیں, ان کے اپنے مسلم لیگ نون والے بھی مانتے ہیں. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے از خود خوشی سے یہ قبول کیا بھائی, وہ بھی فارم 47 کے ذریعے. یہ جن کی کٹ پتلی ہیں بیسیکلی چلانے ہیں حکومت اسٹیبلشمنٹ نے. یہ تو سوائے فوٹو شوٹس کے اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب پی ٹی آئی کی الزام لگاتی ہے نا
کہ نون لیگ یا الزام پیپلز لگا پارٹی دی، یہ اسٹیبلش، سچ ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے سر، جب آپ کی طرف سے یہ الزام آتا ہے سن کے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جو زرداری صاحب ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کئی ٹاک شوز میں کیا، جب یہ ناراض، جی ہم ناراض ہیں جناب، ہم بجٹ پاس نہیں کرائیں گے، میں نے کہا انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، صرف اپنے حصہ داری میں تھوڑا سا حصہ بڑھوا لینا ہے، اچھا اپنے مفادات پورے کر لینے ہیں۔ اچھا۔ مجھے بتائیں کیا انہوں نے کٹ لگایا، کیا بجٹ کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے، کیا انہوں نے کوئی پازیٹیو کوئی پبلک کے لیے کوئی چیز حاصل کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے مفادات چند ایک تھے، اپنی حصہ داری تھی، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، جنہوں نے ڈنڈے کے زور پہ ان کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے، جن کی یہ کٹ پتلی ہیں، انہوں نے حکومت چلانی ہے، ان کے پاس نہ پاور ہے، نہ انہوں نے کرنا ہے، نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے۔ چھوڑنا چاہیں چھوڑ نہیں سکتے، الگ ہونا چاہیں زرداری الگ نہیں نہیں، سینٹر آف نان صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی اور سمجھتا ہے کہ حکومت کر سکتا ہے، پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ حکومت کر سکتی ہے وہ ان حالات میں۔ جن کو سیٹیں ملی ہیں 180 سیٹیں، ان کو واپس کریں۔ یہ آپ پھر آرڈیننس کیوں لاتے ہیں، پھر ایکٹ کیوں پاس کرتے ہیں جناب؟ الیکشن کمیشن سر 180 کا تو آپ کا کلیم ہے نا، 180 کا تو آپ کا کلیم ہے، ریزرو بھی آپ کو مل جائیں تو 100 110 بن جاتی ہیں آپ کی۔ دیکھیں خالی ریزرو سیٹس کا معاملہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس فارم 45 180 سیٹوں کے موجود ہیں۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پہ میں الیکشن لڑا، ایک سیٹ پہ میں الیکشن لڑا ہوں، باقی ہمارے دوست ہیں۔ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ بھاگ رہے ہیں کبھی الیکشن کمیشن، 3 مجرم ہیں، سب سے بڑی مجرم الیکشن کمیشن، اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر، اور ان سب سے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ۔ اور ان کے جو یہ تو کارندے اور کٹ پتلی ہیں نا، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ جب اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا گیا نوٹیفیکیشن، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جرائم کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں یہ سارے، اور شعیب اس شاہین طریقے صاحب، سے یہ ملک کو کیا چلائیں گے؟ شعیب شاہین جنہوں صاحب، نے عوام کے ووٹ تھے آئے نہیں ہیں، شعیب صاحب، انہوں نے عوام کے ووٹ، عوام کا کیا خیال رکھنا ہے؟ شعیب صاحب یہ انہوں نے الیکشن تو عوام سے کمیشن کی بدلہ لینا ہے، آر او کی جب آپ بات ووٹ کرتے دیا۔ ہیں تو وہ تو چلے آپ فورمز میں موجود ہیں، وہاں پر آپ ثبوت بھی لے کے گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ، آپ کا تو ٹرائیبیونل میں کیس بھی چل رہا ہے، لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ملوث قرار دیتے ہیں اس کے ثبوت کہاں ہیں؟ وہ تو آپ کی کسی درخواست میں نہیں لگے ہوئے نا ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہے اور یہ ثبوت ہیں۔ جی نامعلوم جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، اب سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ مجھے بتا دیں کہ ججز کے گھروں میں کون کیمرے لگا رہا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ وہ بھی الزام ہے نا، الیکٹرک شاکس لگائے ہیں ججز کے بھائیوں کو اٹھا کر کے، وہ کس نے کیے ہیں؟ آج بھی جن لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اور کیا یہ کٹ پتلیوں کی یا یہ کرپٹ بیوروکریسی کی یہ جرت تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ کھل کے ہمارے منہ پہ بولتے ہیں کہ یار ہماری مجبوری تھی، ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں؟ اب آپ کو آف دی ریکارڈ ہر بندہ مانتا ہے، ہر ان کا لیڈر مانتا ہے، پی ایم ایل این کا، ان کا ہر جو ہے بیوروکریسی کے جو ریٹرننگ آفیسر سے وہ مانتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم شاید آن دی ریکارڈ نہ رکھ سکیں، لیکن کس کو نہیں پتا؟ یہاں تک کہ ڈیالہ جیل میں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، جیل سپرنٹ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں میں نے ریٹ پٹیشن فائل کر رکھی ہے، جس کو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی ان کے پاس، ہاں اس کو ایڈمٹ کیا ہے، جو ہمارے جو خدشات تھے، جو ہمارے ایلیگیشنز تھے، اس کو رانا ثناء اللہ نے ایڈمٹ کیا۔ اور میاں جاوید لطیف سے پوچھ لیں، آپ فضل الرحمان سے پوچھ لیں، ایمری سے پوچھ لیں جو ہمارے مخالف ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ شعیب صاحب جاوید لطیف صاحب کے جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بہت حد تک میں خود پرسنلی جانتی ہوں، لیکن وہ جاوید لطیف صاحب نے بھی شاید آف دا ریکارڈ رکھنے کی کسی کو درخواست کر رکھی ہے، تو جب تک وہ اپنے معاملات کو آن دا ریکارڈ نہیں لے کے آتے تو میں بھی ظاہر ہے ان کو آن دا ریکارڈ نہیں کر سکتی اخلاقی اور صحافتی ذمہ داری کے حوالے سے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب کے الزامات پہ مت جائیے گا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت ہیں اور وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ لیکن سینٹر آف نان صاحب یہ الزام بار بار لگ رہا ہے، اور جب پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے نمبر 1۔ اسی پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو یہ اسٹیبلشمنٹ مانگ تانگ کے جوڑ تاڑ کے 45 47 45 ورسز 47 اور اسی پر ریزرو سیٹس کا کیس کھڑا ہوا ہے سنی اتحاد کاؤنسل پلس پی ٹی آئی کا، جو کہ ابھی تک ورڈکٹ نہیں آیا جب تک کہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا یہ فیصلہ نہ آنے کی، اور کبھی آپ کو ایسی مثال ملی ہے کہ کسی کیس میں اس طرح کی ورڈکٹ سنانے میں تاخیر ہو رہی ہو؟ کھٹکتا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز جو ہیں ان کی ورڈکٹ بہت ڈیلیڈ آئی ہے، اور سپلیمنٹری نوٹس وغیرہ جو ججز دیتے ہیں وہ بھی بہت ڈیلیڈ آئے ہیں، تو موسٹ پرابلی اسپلٹ ڈیسیجن ہے، اسی لیے ڈیلے بھی زیادہ ہے۔ اور لیکن یہ کہ ججز بار بار بیٹھ رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، فیصلہ کب سنانا ہے، یہ ذرا انپریسیڈنٹڈ نہیں لگتا ابھی ریسنٹ ہسٹری میں؟ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر اب کیس کی نوعیت بھی تو دیکھیں نا کتنی، اس کا امپیکٹ کتنا زیادہ آئے گا پارلیمنٹری پالیٹکس پہ اور ملک پہ، تو شاید اس وجہ سے وہ اس کو اتنا زیادہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے شعیب صاحب کی
کہ ہم کٹ پتلی ہیں، تو اگر 2 منٹ کے لیے ان کی بات مان لی جائے، ہم کہتے مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ مان لیتے ہیں کہ نون لیگ کٹ پتلی ہے. میں کہہ رہا ہوں 2 منٹ کے لیے مفروضے کے ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. تو یہ نظام، جس نظام کے تحت ہم کٹ پتلی بنے، اس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی اور اس کا نام تھا 1 پیج اور ہائبرڈ نظام تھا، جس کی ہم آج اور یہ نظام خراب آپ کر کے گئے تھے جب آپ نے جگہ جگہ سول اداروں میں ان کو لا کے گھسیڑا. جب اس وقت آپ کو نہیں خیال آیا، آج آپ کو ہمیں آپ تانے وہی دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ 1 پیج کا سسٹم آپ نہ اس وقت لگاتے ہائبرڈ کا، تو یہ آج حالات اتنے خراب ہوتے ہی نہ جتنے آج ہیں. تو ہم جو بھی معاملات ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ بہتر کیا جائے. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میجر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے 1 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، جب بھی ہو، ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ہمیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ اس طرح جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتے کہ جی یہ الیکشن ہو اور اس کے بعد پھر یہ تماشے لگ جائیں کہ دھرنے لگ جائیں. مطلب کب تک اس طرح ملک جو ہے وہ دیکھیں اسٹیبلٹی آئے گی تو فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی، اور اسٹیبلٹی آتی ہے اس بات سے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا، اس تھاٹ سے. اس سے نہیں کہ اگر بائی اینڈ لارج 60-70% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن فیئر تھا تو آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. لیکن اگر اوور ویلمنگلی آپس میں لڑتے ہی رہنا ہے تو پھر سے کوئی علاج نہیں ہے. اب 2013 کا الیکشن تھا، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ موجود ہے کہ اس میں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں کوئی منظم تھا. اب انڈیویجول کہیں پہ کوئی کر جائے، کوئی پولنگ اسٹیشن میں واردات، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اگر اس ملک کو اسٹیبلائز کرنا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور میجر اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. انیشیٹ کس نے کرنا ہے؟ پھر حکومت کے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے نا. اگر آپ عزم استحکام پہ اے پی سی بلوا رہے ہیں تو ان میٹرز پہ بھی اے پی سی بلوا لیں. نہیں، جب آئے گی والی اے پی سی تو اس میں پھر اور بھی باتیں ہوں گی. اچھا، عزم استحکام والی اے پی سی میں سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے. دیکھیں سیاسی معاملات کے دیکھیں ڈپینڈنٹ ہے نا، انٹر لنکڈ ہیں ساری چیزیں. ٹھیک، اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے نا تو پھر سارے معاملات، دہشت گردی کا معاملہ بھی خراب ہے، معیشت کا معاملہ بھی خراب ہے، اسی سے لنکڈ ہے نا. اب وہاں پہ دس از اپریشیبل کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی شرکت کرے گی، تو پی ٹی آئی کو وہاں پہ آپ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی دعوت بھی دیں گے؟ ہم نیشنل ڈائیلاگ کی دعوت ان کو آلریڈی دے چکے ہیں. ہم نے ان کو چارٹر ڈیموکریسی، چارٹر اکانومی کی دعوت تب بھی دی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب ہم حکومت میں تھے تب دی، پھر اب دوبارہ دی. ٹھیک، بات یہ ہے کہ اگر بات چیت کر کے ہم معاملات حل نہیں کریں گے نا تو پھر تو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا. دیکھیں یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے، یہ کسی کے حق میں نہیں، کیونکہ ملک چلے گا تو سب کا جو معاملات ہیں وہ چلیں گے. اگر ملک ہی نہیں چلے گا تو سب ویسے کہ وی ول آل لوز بیسیکلی. یہ بڑی زبردست گفتگو آپ کی. رائٹ، ایک پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بڑی زبردست گفتگو جاری ہے بٹوین سینٹر عفنان صاحب اینڈ شعیب شاہین صاحب. لیکن ایک بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب، ایک طرف عمران خان کہتے ہیں جی ہم اے پی سی میں جائیں گے، سینٹر عفنان کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں پہ صرف عزم استحکام کی بات نہیں ہوگی، وہاں پر ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی بات بھی ہوگی. سو اس کو آپ لوگ ویلکم کریں گے، جبکہ عمران خان ابھی کل پرسوں مطالبہ کر چکے ہیں کہ جی الیکشنز کروائے جائیں. سو پی ٹی آئی کیا کنفیوزڈ ہے، یا آپ لوگ کوئی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی سسٹم میں چلنا ہے کہ نئے الیکشنز کروانے ہیں، یا نیشنل ڈائیلاگ میں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا؟ روزانہ کوئی نہ کوئی بات چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کیجئے گا. دوسرا، ریزرو سیٹیں، جب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں فیصلہ ابھی تک نہیں آ سکا، کب آئے گا اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا. آپ کو کھٹکتی ہے یہ بات کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ریزرو سیٹس کا میں جواب پہلے دے دوں. نیچرلی یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کیس ہے، اور جس کو فل کورٹ سن رہی تھی اور ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. تو میرا خیال ہے چونکہ اس کی امپورٹنس میں سے ایگری کرتا ہوں خان صاحب سے، یہ بہت چونکہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ آنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی کاز. اور اس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتی ہے، دیٹ مائٹ بی دی ریزن. تو ظاہر شارٹ آرڈر بعض اوقات لیٹ بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دیر سے بھی سنایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ شارٹ آرڈر لکھنے کے پروسیس میں ہوں گے اور کنسلٹیشن کے پروسیس میں ہوں گے یہ جج صاحبان. تو اس لیے مجھے امید یہ ہے کہ کل تک شاید فیصلہ یہ آ جائے. اچھا، تو نہیں، یہ فیصلہ لکھنے میں تاخیر ہو رہی ہے یا فیصلہ کب سنایا جائے اس کی مشاورت میں تاخیر ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، اگر لکھ لیا، مشاورت پوری ہو گئی تو پھر تو وہ اسی وقت سنا سکتے ہیں نا. مشاورت اور فیصلہ لکھنا، نیچرلی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. چونکہ دیکھیں نا، 2-3 چیزیں بڑی اہم آئیں. ایک یہ ہے کہ ایک جیسے قاضی فائز صاحب تو ہمیشہ
ان کی اوپینین جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی رہتی ہے، اور ان کی اوپینین بڑی واضح بھی ہے کہ نہیں جی سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں مل سکتی. ایک بہت بڑی تعداد میں جج صاحبان نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں بیکاز آف دی ریزنس کہ ان کے لوگ جیتے ہوئے بھی ہیں، اور آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. ایک منٹ شعیب شاہین صاحب، یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب، یہ آپ نے بہت بڑا الزام لگا دیا کہ چیف جسٹس کی جو اوپینین ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی رہتی ہے ہمیشہ سے. یہ بڑا الزام ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ. الزام نہیں ہے. میں آپ کو، مجھے آپ کوئی ایک کیس بتائیں جس میں انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہو. کوئی ایک کیس بتا دیں. نہیں، آپ کے حق میں کیا ہو یا انصاف پر ہی نہیں ہوا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ان کی اوپینین ہوتی ہے. کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف. شعیب صاحب، یہ بڑا الزام ہے آپ چیف جسٹس آف پاکستان پہ، اور آپ اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ الزام نہیں ہے، یہ ہم آپ کو سن لیں، آپ ذرا واضح سن لیں. جی، یہ الزام نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اوپینین پی ٹی آئی کے خلاف ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کا کوئی ایک فیصلہ بھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ وہ انصاف میں مبنی بھی نہیں ہے. مثلا بلے کا نشان ہے، آج تک وہ ڈسپیوٹڈ ہے. وہ والا کیس جس میں انٹر پارٹی الیکشن والا کیس ہے، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. نمبر 2، مجھے بتائیں ریٹرننگ آفیسرز والی بات ہم نے کہا تھا کہ یہ پریجوڈس ہیں، یہ ہمارے خلاف 3 MP کو آرڈر کرتے ہیں، لہٰذا جوڈیشری سے لگایا جائے. اب تو الیکشن کمیشن نے خود مان لیا ہاں جی یہ غلطی ہو گئی. میں تو گیا تھا جو ججز سے جوڈیشری کے لوگ لینے کے لیے، لیکن ہمارے گلے یہ پڑ گئے. اچھا، دونوں باتیں. تیسری بات مجھے بتائیں، ابھی اس والے کیس میں بھی ان کی اوپینین جو ہے وہ اس میں ہمارے حق میں نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ موسٹلی جو جج صاحبان کی آبزرویشن آئی ہے، باقی تو فیصلہ آئے گا، ان سب کی رائے یہ تھی کہ نہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملا. شعیب صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا، اس لیے وہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی ایک لاجک نہیں لگتی. سن لیں فیصلہ کسی کے حق میں، فیصلہ انصاف پر ہوتا ہے. اس لیے انصاف میں مبنی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دی ریزن. اس لیے یہی گفتگو کی آپ نے. اس لیے ہم ہماری رائے میں، اس لیے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو انصاف میں مبنی تھا، وہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے تھا. اور جو انہوں نے فیصلے کیے اس کو نہ صرف پاکستان، انٹرنیشنل لیول پہ تمام جورسٹ نے ان کے ان فیصلوں کو ہدف تنقید بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلے ڈسپیوٹڈ ہیں. اب تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے نا، اب آپ کے سامنے ہیں. اور سپریم کورٹ نے یونانیمسلی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا ہے، اور وہ فیصلہ متنازع ہے. اور یہ بات تو دیکھیں نا، ہائی کمشنر اگر کہتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں، پاکستان کے تمام صحافی کہتے ہیں، پاکستان کے تمام جورسٹ کہتے ہیں، تو وہ صرف ہم پی ٹی آئی والے تو نہیں کہہ رہے. تمام لوگوں نے اس بات پہ کہا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ فیصلہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لہٰذا وہ جو انصاف میں مبنی فیصلہ تھا، دیکھیں 70% خادہ ہے ان کو ایک انتخابی نشان کے ذریعے یہ جس کو آئیڈینٹیفائی کر، اور جمہوریت کا مطلب شیخ صاحب وہ ڈیبیٹ پھر لمبی ہو جائے گی نا. انتخابی نشان آپ سے چھینا نہیں گیا، انتخابی نشان آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہ الیکٹورل رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے. بٹ ڈیبیٹ پرولونگڈ ہو جائے گی. میں آپ سے سوال کے دوسرے حصے کا جواب ضرور لوں گی، مجھے اجازت دیجیے گا. عبدالقیوم صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رپورٹر ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹرز میں سے ہیں، اور ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں چل کیا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ بار بار کی مشاورت کے باوجود ریزرو سیٹوں کا فیصلہ کب آئے گا اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہے کیا عبدالقیوم صدیقی صاحب؟ جی السلام علیکم عبدالقیوم صدیقی صاحب. اور یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے، سپریم کورٹ میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، بار بار کی مشاورت یہ کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ فیصلہ لکھنے پہ ہو رہی ہے یا فیصلہ کب سنانا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ جی اب تو فیصلہ ہو گیا، اور امید ہے کہ ابھی سے کچھ دیر میں جو ہے وہ کازس آ جائے گی، اور کل جو ہے وہ اس کا مختصر آرڈر جو ہے جاری کر دیا جائے گا مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے. تو وہ اس پہ تو مشاورت ہو چکی ہے. باقی میں ابھی سن رہا تھا شعیب شاہین صاحب کو کہ وہ پی ٹی آئی سے مخاصمت کرتے ہیں اور اس طرح کی بات. وہ کہہ رہے ہیں اینٹی پی ٹی آئی ہیں قاضی فائز عیسیٰ. ہاں اینٹی پی ٹی آئی. تو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، وہ انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تو وہ پی ٹی آئی اور محبت میں دیا تھا فیصلہ یا قانون کے اوپر دیا تھا. دوسری بات ہے خواجہ آصف کو وزیر خارجہ تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ دیا تھا، جو سپریم کورٹ نے پھر اس کے بعد قلعدم قرار دے دیا تھا.
اور جب اپنا سینٹ چیئرمین کا کیس گیا تھا اور 7 ووٹ گرنے تھے اور وہ فیصلہ نہیں دیا گیا تھا، تو کیا وہ پی ٹی آئی کی محبت کے فیصلے دیے گئے تھے؟ تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے باقی جج صاحبان جو ہیں ان کے کردار کو بھی مشکوک کرتے ہیں، کیونکہ اب پھر اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے ایسے جج صاحبان ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ اگر پی ٹی آئی کے حق کے اندر دے رہے ہیں۔ میں اس میں جسٹس عائشہ ہیں، جسٹس منصور ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں؟ بلکہ ایک مرتبہ تو میرا خیال میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی کانسیپٹ، یہ چیز مطلب پی ٹی آئی کی ایک آپ دیکھ لی ہسٹری رہی ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کسی جج نے خلاف کیا ہے انہوں نے ان کی تصویروں پہ جوتے مارے ہیں، یا کسی نے مقدمہ سنا ہے تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا ایک باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے دباؤ کے لیے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہیں یہ۔ تو یہ ان کا آزمودہ ہے، ایک فاشسٹ اپروچ ہے، کہتی ہے کہ بس مجھے دیوتا مان لیا جائے۔ ٹھیک، عبدالقیوم صاحب آپ کا ویو پوائنٹ میں چاہوں گی کہ کسی دن آپ ویڈیو پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو تو یہ ویو پوائنٹ آپ کا مزید بھی لیا جائے۔ آج میری کوشش تھی، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور کل سنایا جائے گا، تو آج میری کوشش تھی کہ آپ سے جانیں کہ سپریم کورٹ کے اندر چل کیا رہا ہے۔ فی الحال کے لیے عبدالقیوم صاحب آپ کا شکریہ۔ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، بڑی زبردست گفتگو جاری ہے بٹوین سینٹر افنان صاحب اینڈ شعیب شاہین صاحب، لیکن ایک بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شعیب شاہین صاحب، آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے یا میں سینٹر افنان صاحب سے آپ کی باتوں کا جواب لے لوں؟ شعیب شاہین صاحب میرا خیال ہے کہ ذرا کوئکلی ایڈریس کر دیجئے، پھر میں تفصیل سے سینٹر افنان صاحب کا بھی اس پہ جواب دیتی ہوں۔ شعیب شاہین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ایم اس وقت تھے، عمران خان کے کیسز نہ سنیں، یہ 2021 میں کہا ہے، کیونکہ وہ ان کے خلاف کمپلیننٹ تصور ہوتے ہیں ان پرسنل کیپیسٹی۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ آج تک کا ان کا کنڈکٹ اور ان کے تمام فیصلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، انصاف کرنا ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز کی، ہم نے کسی اور جج پہ اعتراض نہیں کیا۔ اور دوسری بات میں اس سے آگے لے کر آتا ہوں، اگر قیوم صدیقی صاحب کو یہ اعتراض لگ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے جو خلاف فیصلے آئے ہیں ان ججز کے خلاف بولا ہے، کسی نے کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، مگر میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر، گیٹ کے اندر چھلانگیں لگا کے جو گئے تھے اور انہیں جو اٹیک کیا تھا وہ مسلم لیگ نون تھی۔ وہ پارٹی تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، وہ پارٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، سینٹر افنان اس کا جواب دے دیں گے، لیکن ان کو لٹرلی گالیاں، لیکن two wrongs cannot justify a single thing۔ دینا چھوٹی بات ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قیوم صدیقی صاحب کو کہیں اگر آپ نے دونوں باتیں کرنی ہیں تو دونوں باتیں بیک وقت کریں۔ پھر انہوں نے جلسوں میں تصویریں لگا کے ان کے خلاف باتیں کی ہیں، ججز کے سٹنگ ججز اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی۔ اگر وہ درست اقدام تھا، اگر آپ نے کوئی بات صحافی ہونے کے ناطے دونوں کے حوالے سے بات کی ہوتی تو میں آپ کو کہتا کہ آپ نیوٹرل اینڈ انڈیپینڈنٹ آپ کی رائے ہے۔ اگر آپ کو پی ٹی آئی کی دشمنی میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کو پی ایم ایل این کا لیبل لگا کے پھر آپ بات کریں تو درست بات ہوگی۔ ہاں، عبدالقیوم پی ایم ایل صدیقی این کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حق ہے پی ایم ایل این کی۔ عبدالقیوم صدیقی تو فی الحال چلے گئے ہیں، اگر وہ ساتھ موجود ہوتے تو اس کا جواب بھی دے دیتے، تو اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ نشست رکھ لیں گے، تب آپ لوگ اپنے لیگل جتنے بھی آرگومنٹس ہیں وہ سب دے دیجیے گا۔ لیکن سینٹر افنان صاحب، ایک تو شعیب شاہین صاحب نے الزام لگایا اور وہ اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ سے اینٹی پی ٹی آئی رہے ہیں اور یہ ان کے فیصلوں سے ظاہر ہے۔ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، نون کا اپنا ماضی کیا ہے ججز کے حوالے سے؟ دیکھیں، وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، ایک بندے سے کوئی پوچھتا ہے کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں، تو آگے سے کہتا ہے جہاں 4 آنے کا فائدہ ہو۔ تو ان کا بھی جہاں 4 آنے کا فائدہ ہوتا ہے ادھر چل پڑتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا بندیال اپنے ساتھ 2 جج بٹھا کے فیصلے نہیں دیتا تھا؟ اور بندیال، گلزار، کھوسا، ثاقب نثاری، انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا، اس کو قانون کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، جو ابھی بنا بھی نہیں تھا قانون، جو بنا بھی نہیں تھا قانون کو سسپینڈ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے بھاشن آپ کیا کہتے ہیں، آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ کس نے کون ریفرنس لے کے آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف؟
کون تھا, اور اس کے بعد ریفرنس لانے کے بعد معافی مانگی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی عمران خان ہم نے, اور معافی مانگنے کے بعد آپ دوبارہ اس کے خلاف کیمپین شروع کر دیے. مطلب کہیں آپ بریک تو لگائیں نا, آپ کہیں بریک ہی نہیں لگاتے, آپ کو جہاں تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے آپ ادھر چل پڑتے. مجھے اب ایک بات بتائیں, دنیا کی تاریخ کا ایک کیس ہے جو آج تک دنیا میں کہیں یہ کہتے ہیں نا بری ججمنٹ تو خیر بہت ساری ہیں, لیکن یہ ایک یونیک ججمنٹ ہے کہ 63A کے اندر پہلے کہا کہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ دیتا ہے, اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا میاں نواز شریف صاحب کو, اور بعد میں جب پنجاب میں ہمیں فائدہ ہو رہا تھا تو اس کو کہہ دیا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کرے گا, اور ججمنٹ میں لکھ دیا کہ اس وقت ہم ٹھیک, اس وقت وہ ٹھیک تھی. ہاں, اور اب یہ مطلب اگر آپ کو بیسیکلی ان کو قانون پسند ہے, وہ کہتے ہیں نظریہ ضرورت عمرانی, کہ جو عمران کی ضرورت ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ نظریہ ہے, ہاں بچار آنے کا فائدہ جہاں مل رہا آپ چل پڑو. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کس نے حملہ کیا تھا پی ٹی وی کے اوپر, کس نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کی گردن میں ڈالو رسی اور گھسیٹ کے باہر نکالو, کس نے اپنے گندے کپڑے سپریم کورٹ کے باہر لٹکائے, کس نے یہ کہا کہ میں حکومت میں تھا تو میں ایسا والوں کو کہتا تھا جا کے بندے پورے کرو, کس نے یہ کہا مجھے بتائیں آپ. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آج میں آگے ہوں وزیر اعظم ہٹ گئے ہوں تو اب جب دوبارہ الیکشن کراؤ اس وقت تک الیکشن کراؤ جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملتی, اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کرائے اس وقت تک جب تک مجھے 2/3 میجورٹی نہیں ملتی. کس نے کہا یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ مجھے آپ بتا دیں. دیکھیں آئین اور قانون مطلب کہ کوئی کسی کے گھر کی لونڈی تو نہیں ہے نا کہ جب آپ کا جدھر میرا فائدہ ہے ادھر میں نے جانا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے جتنا فائدہ سپریم کورٹ سے 5 سال لیا ہے, جو پچھلے 5 چیف جسٹس گزرے ہیں, آپ کو عادت پڑ گئی ہے اس کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ فیصلہ دیا جائے, جیسے 63A کا آیا, اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ, اور اس کے بعد یہ الیکشن سمبل والی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ 2020 کس نے بنایا تھا؟ پی ٹی آئی نے بنایا تھا عمران خان کی حکومت میں. اور کس کے لیے بنایا تھا؟ ہمارے لیے نا, کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہم خراب کریں گے اور ان کا سمبل چلا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جو گڑھے میں ہمیں گرنا تھا جا کے خود اس میں گرے. تو یہ آپ کے کام ہے. یہ دیکھیں یہ کارمائک ریٹریبیوشن ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. بات گھومتی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھومے گی نہیں, بات گھوم جائے گی. اور آج جو کر رہے ہیں کل پھر دوبارہ اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ ایک جگہ سٹینڈ لے لیں کہ آپ جمہوریت کے حق میں ہیں, کہ آپ اس چیز کے حق میں جو عمران خان کے مفاد میں. لیکن یہی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے, وہ بھی یہی الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ جو آج کر رہے ہیں آپ کل یہ بوئیں گے, اس کو کاٹیں گے جو آج آپ بو رہے ہیں. مثال کے طور پہ فون ٹیپنگ کا جو آپ نے حساس اداروں کو پرمیشن دی ہے, جو کہ چیلنج بھی ہوگی اب لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پی ٹی آئی یہی کہہ رہی کہ کل کو آپ خود پھنسیں گے اس کے اندر. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں, پہلے تو یہ الاؤڈ تھا نا کہ جو مرضی جس مرضی کا ڈیٹا نکالے, یہی تھا نا. جب قانون نہیں تھا تو جو مرضی جس مرضی کا کرے ڈیٹا. آج کم از کم ایک قانون تو موجود ہے کہ جس کے تحت آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے ریمٹ میں رہتے ہوئے چیز نکالنی ہے. پہلے تو کچھ نہیں تھا نا, اٹ واز این اوپن ہینڈیڈ تھنگ. آپ جائیں, آپ ادھر ڈیٹا سینٹر میں جو مرضی نکال لیں, جس مرضی کا ڈیٹا آپ کا نکال لیں, میرا نکال لیں. آج تو کم از کم یہ ہے کہ اگر کسی کا ڈیٹا نکلا تو آپ کورٹ میں جا کے بول سکتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, ڈیٹا کیسے نکالا میرا, نہیں تو بغیر کسی قانون کے. تو حکومت میک شور کیسے کرے گی کہ ڈیٹا صرف نیشنل سیکیورٹی کو جو تھریٹن کر رہا ہے اس حوالے سے نکالا جائے؟ آپ میک شور کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو جو 18 گریڈ کا افسر جب جا کے ڈیٹا فرض کرے وہ ڈیٹا نیشنل سیکیورٹی کا نہیں نکالتا, کسی اور کا نکالتا ہے, یہی ہے نا ہمیں کنسرن, تو وہ بات سامنے آئے گی نا, کہیں نہ نکلے گی نا. تو وہ جو بندہ ہے, جس بندے جو کنسرن بندہ ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے. پہلے تو قانون ہی نہیں تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک قانون موجود ہے, ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, آج اس سے بہتر ہے کہ اب یہ آپ بحث کر سکتے ہیں, یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ اس سے بہتر کام ہو سکتا ہے. یہ قابل بحث بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا قانون ہونا چاہیے جس کے ریمٹ میں وہ رہ کے کام کرے, ورنہ تو ان کا بھی نقصان ہے, ملک کا تو نقصان ہے ہی, کیونکہ جدھر قانون نہیں ہوگا ادھر ابیوز ہوگا. یہ تو ایک وہ مطلب کوئی بھی اگر اس کو نہیں سمجھتا, ملک کو نہیں سمجھتا, تو مطلب یہ تو ایسے ہی ہے, جہاں پہ آپ ظاہر نہیں بنائیں گے وہاں پہ تو اس کا ابیوز ہوگا. شعیب شاہین صاحب, آپ کا لاسٹ کمنٹ چاہیے مجھے ان تمام معاملات کے حوالے سے, then I have to wind up. سارے ججز خراب تھے, بدیال بھی خراب تھا, گلزار بھی خراب تھا, کوسا بھی خراب تھا, ثاقب نثار بھی خراب تھا. ان کے لیے اچھے صرف قاضی فائزہ صاحب ہیں. کیوں ان کو ایلیجیبل ڈکلیئر کیا, کیوں ان کو حدیبیہ پیپر مل میں فائدہ دیا, کیوں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے لے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے, اور اس لیے تاکہ ان کی مدت ملازمت کو وہ بڑھا سکیں. اور بھائی خدا کے لیے آپ اس ملک کو جمہوریت کے مطابق چلنے دیں اور چلنے دیں. اچھا پھر آگے مجھے کوئی ایک ان کا
اچھی بات بتا دیں جو انہوں نے پچھلے 50 سال سے یہ سیاست کر رہے ہیں کوئی انہوں نے کام کیا ہو، سوائے اس بات کے کہ آج 6.2% کی GDP کو اٹھا کر کے ملک کو ایسی جگہ پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ جو گورنر ہونے کے قابل نہیں رہا، جو اس کو خود مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چادر چار دیواری کی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ یہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے۔ ان کے سامنے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنا مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے تمام اداروں کو کرپٹ کر کے اپنی کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے آج دبئی لیکس میں کن کے نام ہیں؟ آج گندم سکینڈل میں جب نام لیتے ہیں وہ انہی کے کٹ پتلی تھے نا، انہی کے پسندیدہ تھے، یہ لائے تھے انوار کاکڑ کو، محسن نقوی کو، کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے؟ اور خود شہباز شریف اس میں مریم نواز ملوث ہے، اس لیے تو کہتے ہیں جی 2 ملازمین کے خلاف ہم نے ان کو معطل کر دیا۔ کدھر گئی گندم سکینڈل، کدھر گئے دبئی لیکس؟ یہ سارے کرپٹ شیخ صاحب میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے، سوری آپ کو روکنا پڑے گا، ملک کو داؤ پہ لگا، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ شعیب شاہین صاحب معذرت آپ کو روکنا پڑے گا، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ گورننس کے معاملات پہ ایک اور پروگرام رکھ لیتے ہیں آپ کے اور سینٹر آف نان اللہ صاحب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آج کے لیے شعیب شاہین صاحب، سینٹر آف نان اللہ خان صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، آج سے انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔